जितनी भी गवाहान के बयानात दौरान तफ्तीश रिकॉर्ड किए गए हैं उन तमाम की जो कॉपीज़ है वो मुलज़म को फ़राहम की जाएँ, क्योंकि उन्होंने उन पर जिरा करनी होती है और फिर उन्होंने सिलेक्ट करना होता है कि कौन से गवाहों को उन्होंने अदालती गवाह के तौर पे तलब करना है। राना सनाउल्लाह खान के मुकदमा में मासवाए सरकारी गवाहान के किसी और गवाह को ना फहरिस्त गवाहान में रखा गया, ना उसकी कॉपी फ़राहम की गई। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक फैसलाबाद और शहर के कुर्बो जवार से 300 से ज़ायद लोगों को शामिल तफ्तीश करके उनके बयानात लिखे गए और हमें ये मालूम है उन लोगों की ज़ुबानी कि उन्होंने राना सनाउल्लाह के हक़ में बयानात दिए थे। इस हवाले से 9-10 लोगों के जो हुक्मनामा या तलबी जिसे कहते हैं जो समन्स थे वो भी हमने दरख्वास्त के साथ लगा रखे हैं। तो उसमें आज प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जो उनके सीनियर मेंबर हैं जो इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाते हैं, प्रोसिक्यूटर राजा साहब, वो नहीं पहुंच सके आज, वैसे फॉग की वजह से कुछ मौसमी हालात भी ऐसे थे। दूसरा, कोर्ट की फ़ाइल में जो नोटिसेस हैं वो नहीं थे मिल पा रहे, तो हमने फिर ये रज़ाकराना तौर पे इस्तदा कर दी कि जी हम एडवांस कॉपीज़ जो हैं उन नोटिसेस की वो फ़ाइल कर देते हैं। एक एडवांस कॉपी हम प्रोसिक्यूशन को दे देते हैं और प्रोसिक्यूशन को ये पाबंद किया जाए कि वो तफ्तीशी ऑफिसर को अगली तारीख पे हाज़िर करें या उनसे इंस्ट्रक्शंस लेके वो फहरिस्त भी प्रोवाइड करें और जो जो बयानात लिखे गए हैं उनकी कॉपीज़ अदालत उज़्मा और अदालत आलिया के बेशुमार फैसला जात है समेत शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के केस के, जिसमें ये कानूनी नुक्ता हल कर दिया गया है कि दौरान तफ्तीश लिखे गए बयानात चाहे वो अलग से लिखे गए हों या पुलिस डायरी का हिस्सा हों, उनकी नकूल आपने मुलज़म को ट्रायल शुरू होने से पहले फ़राहम करनी है। तो इस नुक्ते के ऊपर फिर क्योंकि सीनियर प्रोसिक्यूटर भी नहीं थे, उनके पास तफसील भी नहीं थी, तो मेरे ख़्याल में अभी तारीख़ की प्रोसीडिंग्स जज साहब कर रहे थे कोर्ट वर्क के साथ, तो मामला जो है तारीख़ उसको एडजन कर दिया गया। और ये मैं तारड़ साहब की बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए मैं ये बता दूं कि मुझे गिरफ़्तार करने के बाद इस जाली मुकदमे में इन्होंने फैसलाबाद से जो आदमी कोई चर्च में, कोई हेरोइन में, कोई कोनीन में और कोकीन में चलान हुआ था, सबको बुलाया, सबको पहले जो है वो कोई डराया धमकाया, फिर उसके बाद उनके पाँव भी पकड़े कि आप बयान दे दें कि आपने कभी ना कभी जो है ये हीरोइन या चर्च जो है ये आपने जो है वो राणा साहब ने आपको लेके दी है, या उन्होंने कहा कि जी राणा साहब तो सिगरेट भी नहीं पीते, अलबत्ता इमरान खान का अगर कहें तो वो क्योंकि पीता है तो इसलिए उसका अगर नाम आप कहें तो हम ले देते हैं। तो अब उन 200-250 बंदों को अगर उन्होंने हमारे हक़ में बयान दिए हैं तो भाई वो भी पेश करें, उनको भी बतौर गवाह लाए ना सामने। अगर जो चीज़ हमारे ख़िलाफ़ आपने जो है वो जमा करवाई है या आपने उसको बिल्ट किया है, तो अगर कोई हमारे हक़ में है कोई चीज़ ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, फेयर इन्वेस्टिगेशन का कंसेप्ट ये है, तो उसको भी जो है वो आप पेश करें। तो ये बात जो है वो ज़ेरे जो है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन या अंडर कंसिडरेशन है। लेकिन मैं ये बात वाज़े कर दूँ, अल्लाह ताला उसे गरीक़े रहमत करे। जो आदमी अल्लाह के पास पहुँच गया, अब ये उसका और अल्लाह का मामला है, हमें उसके मुतल्लिक़ अच्छी बात करनी चाहिए जो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। लेकिन अरशद मलक साहब फौत हो चुके हैं, अब इनको और अरशद मलक मैसर नहीं होंगे, अब इनको और अरशद मलक जो है वो नहीं मिलेंगे। ये स्पेशल कोर्ट्स में जो बैठे जजेस हैं ये उन सब को अरशद मलक बनाने की कोशिश करते हैं, ये उनके घरों की निगरानी करते हैं, ये उनके बच्चों की रैकी करते हैं, ये उनके रिश्तेदारों की रैकी करते हैं, ये उनके जो है वो एसेट्स के मुतालिक इंक्वायरियाँ करते हैं और उनको दबाव में लाते हैं, और उसके बाद अगर कोई इनकी बात ना माने तो फिर व्हाट्सएप के ऊपर उसको तब्दील करते हैं। उस जज को इन्होंने व्हाट्सएप के ऊपर तब्दील किया जो तकरीबन 15 दिन बाद जो है वो महीने बाद मेरी ज़मानत लेना चाहता था, और उसको यहाँ से उठाया और जाके डेरा गाजी खां जो इन्होंने फेंका। तो ये जो सूरत हाल है, इन स्पेशल कोर्ट से जो है वो किसी को इंसाफ नहीं मिल सकता। ये जो हुकूमत का अंधा इंतकाम है, घटिया इंतकाम है और गैर इंसानी जो उनका रवैया है,
یہ اس کی تکمیل کے لیے تو یہاں سے سارا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہاں سے انصاف کا حصول جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ رانا صاحب، نیب نے بھی آپ کی گرفتاری کا فرمانہ جاری کر دیا اور نیب کہتی ہے کہ آپ کے کروڑوں روپے کے ایسے اثاثے ان کے سامنے آئے ہیں جو آمدن سے زائد ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ارباں دیتے تھے انہوں نے۔ پہلے تو وہ کہتے تھے کہ 2 ارب روپے کی پراپرٹی میری آسٹریلیا میں ہے، وہ کدھر گئی؟ اس کے بعد انہوں نے کوئی 1.5 ارب روپے کی پراپرٹی ایک خاتون جس کا نام نبیلہ تھا اور میری بھی کیونکہ وائف کا نام یہی ہے، وہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ میری ہے، وہ کدھر گئی ہے؟ اب صرف آ گئے ہیں 140 ملین پہ 14 کروڑ پہ، جبکہ اس سے زیادہ جو ہے وہ میں نے پچھلے 10 سالوں میں انکم بھی شو کی ہے اور باقاعدہ میں نے ٹیکس بھی دیا ہے۔ کوئی 1 روپے کی پراپرٹی جو ہے یہ پوری دنیا میں میری ہڈن پراپرٹی جو ہے یہ سامنے نہیں لا سکے۔ 3 سال ہو گئے ان کو، 2.5-3 سال اس بات کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ کوئی میرا 1 روپے کا فیک اکاؤنٹ جو ہے وہ سامنے نہیں لا سکے۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے یہ رجسٹری جو ہے یہ کروائی ہے آپ نے 10,000 میں، یہ پراپرٹی تو 15,000 کی ہے۔ وہ بھائی رجسٹری میں نے گھر بیٹھ کے کی ہے، جو گورنمنٹ کا شیڈول ہے، جو گورنمنٹ کا ریٹ ہے اس کے مطابق رجسٹری ہوئی ہے، اس کے مطابق ہی میں نے FBR میں شو کرنا ہے نا۔ ایک ڈاکومنٹ ہے میرا، ٹائٹل ڈاکومنٹ ہے کہ یہ گھر میرا ہے، وہ ٹائٹل ڈاکومنٹ میں جو اس کی مالیت درج ہے FBR میں وہی لکھ کے دوں گا نا۔ اور وہ میں نے ساری پراپرٹی جو ہے وہ میں نے جو ہے وہ ڈکلیئر کی ہوئی ہے۔ اور یہ یہاں تک گئے ہیں کہ ایک سیگر سٹی اسکیم ہے، وہاں پہ 2 بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، انہوں نے وہ پلاٹ جو تھا وہ ایک دوسرے کے نام کروانے کی بجائے جو ہے وہ میرے نام کروا دیا کہ جی اسے آپ سیل کر کے تو جو ہے وہ ہم میں پیسے تقسیم کر دیں۔ انہوں نے میرے متعلق لکھا ہے کہ سیگل سٹی جو اسکیم ہے وہ میں نے وہ جو ہے وہ اسکیم ہی میں نے لانچ کی ہے، یعنی یہ ان کا حال ہے۔ اور دوسرا بھی بتا دینا کہ لیگل پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ اس عدالت میں ریفرنس فائل کیا ہوا ہے کہ رانا ثناء اللہ کی جتنی جائیدادیں ہیں وہ منشیات سے بنائی گئی ہیں، اور ادھر کہہ رہے ہیں کہ میں نے وہی سرکار وہی گورنمنٹ دوسرے سانس میں کہہ رہی ہے کہ یہ ساری جو جائیدادیں ہیں وہ رانا ثناء اللہ نے سیاسی اثر و رسوخ سے بنائی ہیں۔ وہ معاملہ ہائی کورٹ میں کیونکہ پینڈنگ ہے اور ہائی کورٹ نے ریکارڈ طلب کر رکھا ہے اور رانا صاحب کو پروٹیکٹیو آرڈر دے رکھا ہے، اس لیے اس کا فیصلہ وہاں پہ ہو۔ اور یہ ساری پراپرٹی فریز ہے، میرے اکاؤنٹ سارے فریز ہیں، جو میرا قومی اسمبلی میں اکاؤنٹ ہے وہ بھی فریز ہے کہ یہ پیسے بھی جو ہے یہ منشیات کی وجہ سے، میرا خیال ہے کہ وہ اسد قیصر صاحب منشیات کا کوئی کاروبار کرتے ہیں اور وہ اس کاروبار سے وہ حصہ جو ہے وہ میرے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ بھیجتے ہیں۔ رانا صاحب یہ فرمائے گا کہ حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ مینار پاکستان بھرنا اپوزیشن کے لیے، PDM کے لیے بڑا چیلنج ہے اور اب وہ گھبرا رہے ہیں اور اسی لیے الزامات لگا رہے ہیں کہ ہماری طرف سے گرفتاری شروع بھی ہو گئی ہیں۔ دیکھیں کل جو ہے وہ فیصلہ آباد میں جو ہے وہ ہوا ہے ورکرز کنونشن، جلسہ نہیں تھا، ورکرز کنونشن تھا۔ اس میں میرے پاس گاڑی میں 2 FIRs پڑی ہے، وہ دونوں FIRs میں آپ کو مہیا کر دیتا ہوں۔ ایک ملت ٹاؤن، تھانہ ملت ٹاؤن کی ہے اور ایک ہے تھانہ کوتوالی کی۔ ان FIRs میں درج ہے کہ فلاں آدمی ہے، اس کی پرنٹنگ پریس ہے، وہ وہاں پہ فلیکس چھاپ رہا ہے اور وہ پبلسٹی کرنا چاہتا ہے یہ فیصل آباد کے ورکر کنونشن کی، اور اگر یہ پبلسٹی کر کے وہاں پہ لوگوں نے بہت بڑی تعداد میں آنا ہے تو لہٰذا جو ہے ان کے خلاف انہوں نے کورونا SOPs کی وائلنس کے مقدمے درج کیے، یعنی اندازے سے مقدمے درج کیے ہیں۔ وہاں پہ لوگوں کو جو ہے وہ اپنا ٹرانسپورٹ جو ہے وہ ڈینائی کی، یعنی یہ اس قسم کی گھٹیا حرکتیں جو ہے یہ کرتے رہیں گے، لیکن اس کے باوجود انشاءاللہ تعالی مینار پاکستان بھی بھرے گا۔ پورے ملک سے، پورے پنجاب سے جو ہے وہ لوگ اس دن لاہور کا جو ہے وہ رخ کریں گے اور اپوزیشن کی اس تحریک کے ساتھ اظہار جو ہے وہ یکجہتی کریں گے۔ یہ مینار پاکستان بھی بھرے گا اور عمران نیازی صاحب یہ سن لیں، وہ 2.5 سال یہ کہتے رہے ہیں کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ عمران نیازی صاحب ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، آپ جدھر مرضی دوڑیں، جدھر مرضی چھپیں، کرونا کے پیچھے چھپیں اور کہیں چلے جائیں، ہم آپ کو بالکل نہیں چھوڑیں گے۔ آپ کو جیل بھیجیں گے اور جیل میں آپ کو ہر چیز مہیا کریں گے۔
آپ کو بیڈ دیں گے, آپ کو چیئر دیں گے, اے سی کی ضرورت ہو اے سی دیں گے, صرف ایک چیز کی پابندی کریں گے, وہ نہیں دیں گے آپ کو, باقی آپ کو ہر سہولت جو ہے وہ جیل میں دیں گے. صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے تو استعفوں کی تجویز پیش کر دی ہے پی ڈی ایم کے جلسے میں, لیکن کیا پیپلز پارٹی آپ یہ دیکھیں, یہ کل سے جو ہے یہ کنفیوز سٹیٹمنٹ آ رہی ہے کہ جی مسلم لیگ نون نے استعفوں کی تجویز پیش کی ہے. میاں نواز شریف پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد ہیں, ان کی بات جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ حکم کا درجہ رکھتی ہے. اے پی سی کی جو میٹنگ ہوئی تھی 20 سپٹمبر کو, جس میں اپوزیشن کی تمام پارٹیز موجود تھیں, جو بعد میں پی ڈی ایم بنا, ان کی موجودگی میں میاں نواز شریف نے آن بیہاف آف پی ایم ایل این یہ کمٹمنٹ دی تھی اپوزیشن کو کہ جی پاکستان مسلم لیگ نون کے تمام پارلیمنٹیرین جو ہیں وہ استعفے دینے کے لیے تیار ہیں, جب آپ فیصلہ کریں تو ہمارے استعفے جو ہیں وہ حاضر ہوں گے. تو اس لیے ہمارا تجویز دینے کا یا فیصلہ کرنا, یہ فیصلہ تو ہو چکا ہے, یہ تجویز جو ہے یہ کمٹمنٹ بھی دی جا چکی ہے. اب پی ڈی ایم فیصلہ کرے تو پی ایم ایل این کے استعفے حاضر ہیں. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ اب پی ڈی ایم کا 13 دسمبر کو لاہور میں جلسہ ہونے جا رہا ہے, اس کے بعد فائنل راؤنڈ آپ کا لانگ مارچ ہوگا, اس میں لانگ مارچ میں فائنل راؤنڈ میں نواز شریف صاحب آ کے فزیکل جوائن کریں گے, ووٹ کو عزت دو کے نعرے کو. دیکھیں اس میں میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں, وہ قیادت فراہم کر رہے ہیں, اور وہاں سے بہت اچھی طرح سے وہ لیڈ کر رہے ہیں. اس سے زیادہ اور بہتر انداز سے جو ہے وہ کسی تحریک کو لیڈ کیا نہیں جا سکتا. ہماری تو ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنا علاج بھی مکمل کروائیں اور ان کا جو علاج آپ کر رہے ہیں اس کو بھی مکمل کریں, تو اس کے بعد آپ تشریف لائیں. باقی ان کا اپنا فیصلہ ہے, جب بھی وہ فیصلہ کریں وہ جو ہے وہ ریڈ کر رہے ہیں گھر پہ, ایف آئی آر نہیں دے رہے, بیل پر اپلیکیشن تیار ہے. یعنی یہ دیکھ لیں کہ سیف الملوک کھوکھر, ان کے خلاف کو پتہ نہیں یہ ٹرانزیکشن کو 20 سال 30 سال پرانی ہے, اور ہے بھی صرف اب اچھا آپ دیکھیں یہ ساری پرائیویٹ ٹرانزیکشن, یا میرے خلاف اب جو نیب نے کوئی اس میں جو ہے وہ کوئی سرکاری اراضی نہیں ہے, سرکاری پراپرٹی نہیں ہے, کوئی سرکاری معاملہ نہیں ہے, ساری پرائیویٹ ٹرانزیکشنز ہیں. مثال کے طور اگر اعظم مزید تارڑ صاحب نے مجھے کوئی چیز دی ہے, وہ کہتے ہیں یہ سستی کیوں دی ہے, وہ بھئی وہ تارڑ صاحب جانے یا میں جانوں, سستی دیں یا وہ منافع لے کے دیں. یعنی اب یہ حال, اب سیف الملوک کھوکھر کے خلاف انہوں نے ایک بالکل مذہقہ خیز جو ہے وہ ایک ایف آئی آر کا اندراج کیا ہے. اب اس میں کاپی ملنی چاہیے تاکہ ہم بیل بفور ریسٹ پہ جائیں اور وہاں پہ اپنا موقع پیش کریں. تو اب اس بات سے روکنے کے لیے ڈوگر صاحب, یہ بات رفاقت ڈوگر صاحب ہمارے وکیل بھی ہیں, ہمارے مسلم لائف فورم کے عہدیدار ہیں, تو وہ ایف آئی آر کی کاپی نہیں دے رہے. یعنی یہ ہتھ کنڈے جو یہ گورنمنٹ اپنا رہی ہے اور عمران نیازی اور اس کے ساتھی جو اپنا رہے ہیں, جب ان کے اوپر وقت آئے گا تو پھر ان کے اوپر کیا گزرے گی. اب ہم ان کو یہ نہیں کہتے کہ آپ یہ نہ کریں, آپ کریں, لیکن یہ بات جو ہے یہ رجسٹرڈ ہونی چاہیے کہ آپ جو کر رہے ہیں کل آپ کو اس کا نتیجہ جو ہے یہ بھگتنا پڑے گا. اب ہم میدان عمل میں ہیں, بالکل ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم نے بھی اب سروں سے کفن باندھ لیے ہیں, اور اللہ کے فضل سے جو ہے یہ تحریک, یہ موومنٹ جو ہے یہ جاری بھی رہے گی. اور بالکل جس طرح سے تم کہتے رہے ہو کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا, ہم انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں نہیں چھوڑیں گے. تم اب بھاگو کہ تم کرونا کے, اب کرونا کے پیچھے, اب کب تک یہ کرونا کا بہانہ کرے گا. یہ کرونا جو ہے یہ اب آپ دیکھیں ملتان میں روز کرونا پھیل رہا جی, کرونا پھیل رہا جی, سمارٹ لاک ڈاؤن کرو. اب جس دن سے جلسہ ہو گیا کرونا وہاں سے غائب ہو گیا. گجرانوالہ میں جی کرونا آ گیا, پرچے دیے, گجرانوالہ جلسہ ہو گیا, آج تک کرونا وہاں پہ گیا ہی نہیں. یعنی یہ ایسا جو ہے یہ شرارتی اور حرامی کرونا ہے کہ جب جو ہے وہ جلسہ ہوتا ہے تو یہ پہنچ جاتا ہے, جب جلسہ ہو جاتا ہے تو وہاں سے دوڑ جاتا ہے, پھر بنی گالہ میں جا کے چھپ جاتا ہے. تو یہ جو بنی گالہ میں کرونا چھپا ہوا ہے نا, اس کرونا کو انشاءاللہ تعالیٰ نکالیں گے اور اس کا علاج مکمل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جی لاسٹ کوسچن جی. ترجمانوں کا کہنا ہے کہ نون لیگ کے اندر اراکین اسمبلی اور آپ کے جو قائدین ہیں وہ پوری طرح متفق نہیں ہے اس جلسے میں آنے کے لیے, کیا اس طرح کی کوئی اطلاعات ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کوئی مسلم لیگ نون کا کوئی رکن جو ہے وہ اس جلسے میں جو ہے وہ پیچھے نہیں رہے گا, اور بلکہ ہر آدمی جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے.
ना इस्तीफ़ों पे, ना लॉन्ग मार्च पे, ना अगर आइंदा रैलीज का भी फैसला हो सकता है को बिटवीन सिटी या इन बिटवीन जो बड़े सिटीज़ हैं, या ये जलसों का जो मरला हुआ है, कत्तन मुस्लिम लीग नून में जो है वो कोई इख्तलाफ नहीं है। मुस्लिम लीग नून जो है मियाँ नवाज़ शरीफ की क़यादत में, मियाँ शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में पूरी तरह से मुत्तहिद है, और उसको इस वक्त मरीम नवाज़ शरीफ साहबा जो है वो बहुत बेहतर अंदाज से जो है वो लीड कर रही हैं इंशाअल्लाह ताला। और ये तमाम मरहलों में मुस्लिम लीग का हर वर्कर, हर कारकुन जो है, हर वोटर सपोर्टर इंशाअल्लाह ताला, बल्कि हर पाकिस्तान का हर शहरी जो है इसमें जो है वो शामिल होगा। बहुत शुक्रिया। बस अब भट्टी साहब मेरी गड्डी कितने लाई जाए? ओ यार, ये पार्लियामेंट में 80 तो घुस बैठी हैं, यानी इलेक्शन हुआ, हक आपका है कि आप जाके बैठे, वोट लोगों ने आपको दिए हैं, बैठा मैं हूँ। इस किस्म के 80 घुस बैठी हैं वहाँ पे। वो जिनके हैं उनके बगैर तो वो आगे पीछे नहीं ना होंगे। आप समझें बात।